मुसीबतें शर्म की बात है। क्यों? देखो अपनी जिंदगी में अमल है या नहीं। मेरे गौस पाक का तकवा क्या था, गौस पाक के चाहने वाले के घर में तकवा क्या है। गरीब नवाज के चाहने वाले के घर में क्या तिलावत कुरान चल रही है? क्या नमाजों की पाबंदी हो रही है? सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं? देखो जब ये आदत आ जाएगी, तकवा परहेजगारी आ जाएगी, तो फैज मिलना शुरू हो जाएगा, बरकतें खुद ब खुद तुम्हारे घर आना शुरू हो जाएंगी, रहमत के फरिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जहां भी मुश्किल में मुझे पुकारेंगे वहीं मैं मदद के लिए अल्लाह के हुक्म से आऊंगा। क्या आप देखते नहीं, किसी पर जिन आ गया, 4-4, 5-5 आदमियों को उठाकर वो फेंकता है, बला आ गई उठाकर फेंकता है। एक जिन पर, एक शैतान पर तुम्हें यकीन आ जाता है, अल्लाह के वली पर क्या पे यकीन नहीं मदद के लिए आएगा? इसी तरह अल्लाह के वली, जिस तरह शैतान तुम्हारे जिंदगी में बेसुकूनी के लिए आ जाए, अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी हिफाजत के लिए आए। यकीन रखो, बेशक अल्लाह वाले आएंगे। और जो ये रास्ते पे अमल करते हैं उनको ये समझ में आता है, जो मानते हैं उनको समझ में आता है, क्योंकि अल्लाह के वली की निस्बत जिसको नहीं है वो नमाज को पढ़ लेगा, इबादत तो कर लेगा, कसम है अल्लाह का वली नहीं बन सकता। क्योंकि जिसे अल्लाह के वली की निस्बत है वही गुलामी करके वली बन सकता है, क्योंकि अल्लाह वालों की निस्बत जिसमें नहीं है वो विलायत की खुशबू भी नहीं पा सकती। देखो आप, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मादर जात वली हैं, मगर उन्होंने बैयत किया, खिलाफत लिया किससे? हजरत अबू सईद रहमतुल्लाहि अलैह से। इतने बड़े कामिल वली और पीर का दामन थामे हुजूर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद मादर जात वली। देखो उनके पीरो मुर्शिद कौन? ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि अलैह। क्या आपने निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी नहीं पढ़ी? उन्होंने भी बैठ किया, खिलाफत लिया किससे? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह से। अली अहमद साबिर पाक जिन्होंने अपनी जनाजे की नमाज खुद पढ़ी, उन्होंने किसे पीर बनाया? हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह ने बैयत लिया, खिलाफत लिया, पीर बनाए किसको? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह माँ के पेट से 17 पारों के कुरान के हाफिज, और उन्होंने किसे पीर बनाया? किससे खिलाफत ली? उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद से मुरीद बने, खिलाफत ली। इतने बड़े बड़े अल्लाह वालों को पीर की जरूरत, और हम कहें पीर की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ लेता हूँ बस। अल्लाह फरमाता है तेरी नमाज का मैं मोहताज नहीं, नमाज फर्ज है, पढ़ना है, मगर इसके साथ सच्चों की सोहबत करना, सच्चों की सोहबत करना है। ये था फरिश्तों का सरदार, तुमने उसको पढ़ा सुना, इबादत करने के बावजूद वो जब नबी की ताज़ीम नहीं किया तो अल्लाह ने उसे शैतान बनाया। तुम भी अगर अना पैदा करोगे, तकब्बुरी पैदा करोगे, तो अल्लाह ताला क्या कहेगा? वो भी इबादत करके शैतान हुआ, तू भी इबादत करने के बाद तेरे अंदर अकड़ आएगी, तो तेरे अंदर भी ईमान की दौलत छीन ली जाएगी, तेरे अंदर भी वो शैतान का फितना आ जाएगा। इसलिए देखो, अल्लाह जब हमें तौफीक दे इबादत की, औरों को गिरी हुई निगाहों से नहीं देखना चाहिए। मैं नमाजी हूँ, ये बेनमाजी हरगिज ना देखो। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया है, अल्लाह तूने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दी, मेरे भाई को भी नमाज की तौफीक दे। अल्लाह मैं इबादत गुजार हूँ, मेरा भाई कोई शराबी है, उसे नफरत से ना देखो, मगर उसके अंदर की बुराई से नफरत करो, उससे मोहब्बत करो, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनहगार से नफरत नहीं करना है, गुनाहों से नफरत करो। शराबी से नफरत ना करो, शराब से नफरत करो, गुनाहों से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। उन पे थोड़ी मेहनत होगी, माँ बाप मेहनत करेंगे। अगर दीन के मामले में हम थोड़ा आजिज बनकर एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा मेहनत करेंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी संवर जाए। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तक़वा कैसा था कि शाम के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक उन्होंने अदा की।
اس لیے اللہ والوں کی زندگی میں آپ دیکھو، ایک تو نبوت کی خبیر ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام کا خون ہے، ان کے اندر تو اللہ نے وہ دولت عطا کر دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک میری اہل بیت. کون؟ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، امام حسن حسین علیہ السلام. ان کی نسل جو چلتی ہے اماموں سے اور حضور غوث پاک غریب نواز سے قیامت تک چلے گی. آپ ان کی صحبت کرو. کس کی؟ میری اہل بیت کی. اور قرآن کو آپ پڑھو گے اور اسے سمجھنا ہے عمل میں، تو میری اہل بیت کو دیکھو، چلتا پھرتا قرآن مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، چلتا پھرتا قرآن میری شہدائی خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہے، چلتا پھرتا قرآن میرے امام مولا حسن علیہ السلام ہے، چلتا پھرتا قرآن میرے امام مولا حسین علیہ السلام ہے. کیونکہ قرآن میں جو کچھ تھا وہ پورا عمل اہل بیت میں تھا. اس لیے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون سے؟ ایک اللہ کا قرآن اور میری اہل بیت. تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. میری اہل بیت کے ساتھ عطرت کرو، ایسی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے نکل جائے تو جی نہیں سکتی، ایسے اہل بیت سے محبت کرو. کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر، گردنیں کٹا کر دین بچا کے ہم تک پہنچایا. کہ آپ نے اپنے پیٹ کو پتھر باندھ دیے، پتھروں کی مار کھائے، سر پہ کچرا ڈالا گیا، گالیاں دیے، اونٹ کی ووجڑی نماز کی حالت میں لا کر گندگی ڈالے، مگر بد دعا نہیں کیے، بد دعا نہیں کی. اے اللہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسل ایمان لائیں گی. دعائیں کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمیں تھوڑا درد آ گیا تو شکوہ گلے گزاری، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتے. نہیں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچو اور بھلائی کرو. آپ جب اچھا سوچو گے، اچھا کرو گے، آپ کی زندگی میں اللہ پاک بہتر سے بہتر فیصلے کرے گا اور آنے والے وقت میں آپ کی نسلیں بھی اچھا جیے گی. اس لیے ہمیں چاہیے اہل بیت کی نسبت میں زندگی کریں. ان کی جدائی جیسے مچھلی پانی سے جدا ہو کر تڑپ کے مر جاتی ہے، ایسی زندگی ہونا چاہیے. اہل بیت کی زندگی کیسے؟ اہل بیت کی زندگی قرآن والے عمل کے ساتھ تھی. ہمارے گھر کے ماحول کو تھوڑا ہم دیکھیں گے، ہمارے معاشرے کو تھوڑا دیکھیں گے تو ہمیں کبھی کبھی ماں باپ، بھائی بہن آپس میں دیکھتے ہیں تو شرم ساری ہوتی ہے. کیوں؟ ماں باپ کی بات اولاد نہیں مانتی، بھائی بھائی سے جدا، بہن بھائی سے جدا. اپنے گھروں کے ماحول کو جب دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کر لو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ یہ 3 کام کرو میرے چاہنے والے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. وہ کون سے؟ تُسِلُ مَنْ خَطَا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو توڑتے ہیں نا ان کو جوڑنے والے بنو. رشتے کبھی نہیں توڑنا، سلام دعا قائم رکھنا، بھائی بہن ماں باپ پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ کبھی سلام دعا نہیں چھوڑنا، سلام دعا قائم رکھو. کون سا بھی آپ کو وقت گزرے، ماحول بگڑے، مگر سلام نہیں چھوڑنا، ایک دوسرے کی سلامتی چاہو. یہ پہلا کام. دوسرا وَتُؤْتِ مَنْ حَرَمَنِ، آپ کسی کی بے عزتی نہ کرو. آپ کے ساتھ کوئی بے عزتی کر رہا ہے تو آپ ہرگز بے عزتی نہیں کرنا، اس کی عزت کرتے رہو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ دوسرا کام ہے، عزت کرو، کسی کی بے عزتی نہ کرو. وَتُؤْتِ مَنْ حَرَمَنِ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کوئی آپ پر ظلم بھی کرے تو آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک بار مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں. حضور غوث پاک کا مرتبہ بہت بڑا ہے، جانتے ہیں مریدین مشائخ، بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ آیا حضور غوث پاک کے پاس، مجھے کچھ لے کر آ کے دو، میں جا نہیں سکتا. حضور غوث پاک وہاں سے تھوڑی دور چل کے گئے، دکان سے وہ بچے کے لیے کچھ لا کے دیے. اب ایک بچہ کہا، پھر دوسرے میں آیا، آپ مجھے یہ لا کر دو، تو پھر غوث پاک گئے. اب مرید اور مشائخین دیکھ رہے تھے میرے پیر کا تو مذاق اڑا رہے.
ایک بچہ کہا، دوسرا بچہ کہا، جتنے بچے تھے وہ ایک کے بعد آئے تو حضور غوث پاک چل کر جاتے لا کر دیتے، چل کر جاتے لا کے دیتے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور آپ پر مذاق بنا دیے ہیں، آپ پر کیا گزر رہی ہے؟ اتنے بڑے ولی ہیں اور ان بچوں کی بات سن کر آپ دکان پہ جا رہے ہیں اور لا کے دے رہے ہیں چل کے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا آپ اتنے کھڑے ہیں، میرے پاس آ کر یہ بچے مجھے لائق سمجھے، مجھے عزت دیے اور کہا بابا تم لا کے دو، تو انہوں نے مجھے قدر کی اور مجھے وہ لائق سمجھا تو میں ان کے دلوں کو نہ توڑا، تو میں بار بار جاتا رہا، ان کے دلوں کو میں جیتتا رہا۔ اگر آپ پر ان کو محبت آتی، آپ پر یقین آتا تو آپ سے کام لیتے، جب وہ میری چوکھٹ پہ آ گئے میں کیسے انہیں خالی بھیجتا؟ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ اتنے بڑے کامل ولی ہو کر ان بچوں کی بات مان کر اتنی دور چل کے سامان لا لا کر دیتے۔ تو ہمیں سکھا رہے ہیں برداشت کرو، اپنی خوبصورتی اخلاق کے ساتھ سب کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے کامل ولی ہیں کہ بوڑھیا جب آ گئی، آپ سنے ہوں گے کہ جو دولہا دلہن کی برات کے ساتھ کشتی ڈوب گئی تھی، 14 سال ہوگی کشتی نہیں آئی، حضور غوث پاک کے پاس آ کر وہ بڑھیا التجا کرنے لگی، اے حضور غوث پاک روزانہ اس دریا کے پاس آتی ہوں، صبح سے شام تک انتظار کرتی ہوں کہ جو دولہا دلہن کی برات آنے والی وہ آئی نہیں، انتظار کر کر کے میں تھک گئی۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، میں نے آپ کے چرچے بہت سنے ہیں، آپ کی ختموں کی ٹھوکر سے مردے زندے ہوئے ہیں، یا غوث پاک میری برات بھی منگا دو، میرا بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ مجھے ملا دو۔ حضور غوث پاک سجدے میں گئے، پھر اٹھے، پھر سجدے میں روتے ہوئے گئے، پھر اٹھے، پھر تیسری بار سجدے میں گئے، اتنا روئے اتنا روئے، پھر پلٹ کے دیکھا کچھ بنا تو آواز آئی کہ کشتی بھی آ گئی، کشتی کے ساتھ پوری برات بھی آ گئی۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے ہیں حضور غوث پاک 3 بار آپ سجدہ کر کے 3 بار آنسو بہائے، پہلی بار میں کام کیوں نہ ہوا؟ تو حضور غوث پاک کو غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے عبد القادر جیلانی تم اتنے میرے لاڈلے ہو، جب تم سجدہ کر کے میرے پاس گڑ گڑائے رونے لگے تو وہ کشتی ڈوب چکی تھی، سارے لوگ مر چکے تھے، میں نے ان لوگوں کو بھی زندہ کیا، پھر دوسری بار تم نے سجدہ کیے، اس کشتی کو بھی بنایا، اور تیسری بار تم سجدہ کر کے روئے گڑ گڑائے تو میں نے ساری بارات کے ساتھ کنارے پہنچا دی۔ دیکھو اللہ کو ایسا راضی کرتے۔ آج اسباب کی دنیا ہے، وقت اور حالات ایسے نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ جب زندگی کریں گے تو اللہ پاک ہماری زبانوں میں اثر دے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ ہوشیار اس طرح رہ کے زندگی کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ کوئی فقیر کا لباس بھی پہن کر آئے، بے نمازی ہے، اگر پانی میں چلے یا ہوا میں اڑے وہ دھوکے باز ہے، اس کے پیچھے نہ جانا، اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ سچا فقیر ہو نہیں سکتا۔ تو فقیر کے 4 الفاظ سمجھاتے ہیں، بے خواب یہ رے، بے سے فاقہ کشی کرنے والا، خواب سے خینات، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا، گلے گزاری نہیں کرے گا۔ فقیر کے یہ میں یاد الہی میں رہنے والا، یاد الہی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں زندگی کرنے کا حکم دیے ہیں اسی طرح تقوی کے ساتھ زندگی کرنا، فقیر کے رے میں ریاضت کے ساتھ زندگی کرنا، حلال روزی کھانا، حرام سے بچنا، نگاہوں کی پاکیزگی کے ساتھ زندگی کرنا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی کرنا ریاضت ہے۔ سمجھے؟ اکابرین کیا فرماتے ہیں؟ ہے شریعت میں عبادت تن کے ساتھ، ہے طریقت میں عبادت من کے ساتھ، ہے حقیقت میں عبادت جان سے، معرفت میں دید ہے سبحان۔ اب شریعت میں اگر یہ
कामिल नहीं हुआ तो उसे तरीक़त पे अमल करने की तौफीक नहीं मिलती। याद रखिए, आप तरीक़त पे अपना कर अमल करेंगे तभी जाके आपको हकीकत मिलेगी। आपका दिल जिंदा होगा, बातिनी आंख जिंदा होगी, दीदार होगी, फिर मारिफत में दीद किसकी होगी? सुबहान की होगी। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलूबुल मोमिनीन अर्शुल्लाहि ताला, मोमिनीन के जो दिल होते हैं वो अल्लाह के अर्श होते हैं। इसलिए मोमिनों के रास्ते पर चलो। इत्तखू फिरासतुल मोमिनीन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिनीन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीन बहुत आसान है, दीन बहुत आसान है। और रमजान के ताल्लुक से मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए हैं जैसे कि पहली उम्मत पर भी, लोगों पर भी फर्ज किए गए। इसके जरिए तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। सौम, सौम के माने रुक जाना, यानी रोजा। अरबी में रोजे के माने क्या है? रुक जाना। जब आप हलाल खाने का हुक्म है, रोजे की हालत में इफ्तारी तक नहीं खाएंगे, रुक जाते। आपकी शरीक हयात हलाल है, रोजे की हालत में आप नहीं जाएंगे। पानी है ठंडा हलाल है, मगर मैं रोजा हूँ, इफ्तारी तक मैं नहीं पीऊंगा, रुक जाएंगे। देखो अल्लाह ने तुम्हें जिस चीज को हलाल कहा, अपनी इबादत में रोजे की हालत में रोक लिया कि मत खाओ, तो आप नहीं खाए, नहीं पिए, रुक गए, इबादत करते रहे, झूठ बोलना छोड़ दिए, गुस्सा छोड़ दिए, गुनाहों से बचते रहे। क्यों? मैं रोजा हूँ, रोजा हूँ, रोजा हूँ। रुक जाना, रमजान जला डालना। रमजान का माना क्या है? जला डालता है। जब आप रुक गए, इबादत करते हुए, तकवा करते हुए, अल्लाह के खौफ से अल्लाह के लिए जब रुक जाते हैं तो अल्लाह पाक सारे गुनाहों को मिटा देता है। एक रोजा रखने वाला रमजान शरीफ में जब एक सजदा करता है तो 70,000 सजदों का उसे अजर मिलता है। रमजान में आप एक नेकी करते हैं, 70,000 दर्जे उसका सवाब बढ़ जाता है। आप रोजदार को एक खजूर खिलाते हैं तो 70,000 दर्जे आपका सवाब अल्लाह ताला बढ़ा देता है, अजर अता करता है। तो रमजान क्या है? जला डालता है सारे गुनाहों को। जैसे कि आप अभी माँ के शिकम से पैदा हुए, ऐसी नई जिंदगी अता करता है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने हमें यही पैगाम दिया है। देखो, मैं माँ के शिकम से मैं जब दुनिया में तशरीफ लाया तो रोजा रख लिया। ऐ मेरे नाना की उम्मत, तुम भी शरीयत के पाबंद बनो, परहेजगारी के साथ जिंदगी करो। गरीब नवाज ने भी अमल करते हुए हमें यही पैगाम दिया है कि तुम भी अपनी जिंदगी में हर हाल में तक़वे के साथ जिंदगी करो, गुनाहों के करीब ना जाओ, जब तुम्हें फैज हासिल होगा। बुजुर्गान दीन ने हमें क्या पैगाम दिया है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा जो करते हो तब पूरा होगा जब तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करोगे, तब तुम्हें भी अल्लाह महबूब बनाएगा, दोस्त बनाएगा, हबीब बनाएगा। कब? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलोगे, अमल करोगे। पूरे औलिया की जिंदगी आप पढ़ो और देखो, हर वली नमाज का पाबंद है, बावजू रहने वाले, रमजान के रोजे रखने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले और आलिमुल अल्लामा इल्म नाफे रखने वाले, वक्त के खारी हैं, वक्त के कामिल वली हैं। कोई वली बेनमाजी नहीं है। अगर बेनमाजी है, दावा कर रहा मैं वली, तो वो दुनिया को धोखा दे रहा है। याद रखिए। इसलिए
ہمیشہ اپنے بچوں کے اندر ہو، آپ کے اندر ہو، نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی کرو. آپ پیر کا دامن تھامے ہیں، پیر کا تصور مضبوط رکھو، نماز نہ چھوڑو. جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیا. اس لیے گھروں میں دیکھو بے برکتی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، گھروں میں جو ہے غلیظ روحیں آ جاتی ہیں. اب نماز کے پابند بنو، قرآن پڑھو، گھروں سے ہر گندگی بھاگ جائے گی، اور برے جو جنات ہوں گے، غلیظ روحیں ہوں گے، آپ کے گھروں میں نہیں ٹک سکتے. قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، سجدے کرتے رہیں گے، گھروں میں اللہ کا نور ہوگا، اللہ والے آتے رہیں گے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں جب نشان بلند کر کے چراغ روشن کرتے ہیں نا، اس میں اشارہ کیا ہے، تم بھی اپنے دلوں کے چراغ روشن رکھو، مردہ دل نہ بنا. اپنے دلوں کو روشن رکھو. دل مر جائے گا تو یاد رکھو اندھے بن جائیں گے، پردے پڑ جائیں گے، سخت ہو جائے گا، پھر ہدایت جلد نہیں ملتی. ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا میں متقیوں کو ہدایت دوں گا. جو متقی نہیں بنتے ان کو ہدایت نہیں ملتی. یاد رکھو اللہ سے ڈرنے والے بننا ہے، نمازوں کے پابند کرنا ہے، اور یاد رکھو اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری کائنات کو بھی ماننا ہے. اللہ نے جنت و دوزخ بنائی، فرشتوں کو بنائے، نبیوں کو بھیجے، قرآن بھیجا، یہ سب اللہ نے ہم پر جو اتارا، اس پر یقین اگر نہیں ہے اچھی بری تقدیر پر، تو یاد رکھو وہ ایمان اللہ کی ذات پہ مکمل نہیں رکھنے والے. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ غیب پر بھی ایمان لاؤ. آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ہے بغیر دیکھے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں. کتنی جگہ کہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے، آج ایک خوبصورت موقع ہے، سنہرا موقع ہے، یہاں سے ہم کچھ نہ کچھ پیغام لے کر جائیں گے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غریب نواز کی زندگی میں عمل کیا تھا، تقوی کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی. اللہ نے ان کی زندگی کو کس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے، تو وہ زندگی کے عمل کے ساتھ ہم زندگی کریں گے. ہم صرف کرامتیں دیکھیں گے، صرف ہم معجزے دیکھیں گے، ہم پکارتے رہیں گے، تو اس سے جو ہے کام نہیں چلے گا. ہم عمل کریں گے، ہماری نسلوں کے اندر بھی عمل زندہ کریں گے، تب جا کے ہماری نسل نیک بنے گی، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. ورنہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، دین جو ہے سینوں سے نکل جائے. جب دین، اب ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ہمارے بچوں کے اندر ہو، نوجوانوں کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ماں باپ کتنی بھی محنت کرے، بہت سے بچے جو ہے نشہ باز ہو رہے ہیں، بہت سے بچے نشہ باز ہو رہے ہیں. اکثر ماں باپ آ کر میرے پاس جو ہے کہتے ہیں صاحب میرا بچہ جو ہے جوان تو ہو گیا مگر اب جو ہے نشہ کرنے والا بن گیا. کیا ہو گیا؟ نشہ کرنے والا بن گیا. کبھی کبھی مجھ پر جو ہے گالیاں بکتا ہے، کبھی کبھی آنکھیں پھاڑتا ہے. کون سا ماں باپ ہے جو اپنے جوان بچوں کے زبان سے اگر کوئی سختی سے الفاظ آ جائے برداشت کر لے، اور ماں باپ کو آنکھ پھاڑ کر دیکھے، جھڑکا دے، وہ کون سے ماں باپ ہیں جو برداشت کر لیں؟ ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کی زندگی سنوارنے. الجنت تحت اقدام الامہات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ الم والد ابواب الجنہ، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے. حارث بن خلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایسا وقت آ گیا کہ بیمار پڑ گئے، نزاع کی حالت ہے. بیوی دوڑ کے آ کر پکار کر کہنے لگی کہ آخری وقت ہے. صحابہ دیکھ رہے پریشان ہیں، تہجد گزار ہیں، دوستوں سے اچھا تعلقات رکھنے والے، لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آنے والے، کلمہ نہیں آ رہا، زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سک رہے، پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے سب جانتے ہیں، کیا ان کے والد یا والدہ میں کوئی ہے؟ والد کا سایہ تو نہیں ہے. اے رسول خدا،
بوڑھی ماں ہے، جاؤ بوڑھی ماں کو پکارو اور کہو اگر نہیں آ سکتے تو میں آؤں گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا، سنتے ہی بوڑھی ماں لٹھی لے کر ٹیکتے ہوئے جلد سے جلد اللہ کے وسلم کے پاس قریب آنے لگی۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے، کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حارث بن خلدہ جو تمہارا بیٹا ہے وہ کیسا تھا؟ تو ماں کہنے لگی، اے میرے رسول خدا، تہجد گزار تھا، نمازی تھا، لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آنے والا، روزے رکھنے والا تھا۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب ہے، آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ یا رسول اللہ میرے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش نہیں آتا، بیوی کے آگے میری بات کاٹ دیتا تھا، جھڑکیاں دیتے تھے، میری بات نہیں لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آخری وقت ہے، ان کی زبان سے کلمہ نہیں آ رہا، آپ اسے معاف کر دو، آپ معاف کر دو، ان کی زبان پہ اب کلمہ آ جائے گا۔ بوڑھوں کے اندر ہٹ ہوتی ہے نا، بوڑھوں کے اندر جو ہے ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ تو بوڑھی کہنے لگی، یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی، میں ناراض ہوں میرے بیٹے سے، میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو اور یہیں پر انہیں جلا دو بہتر۔ اب بوڑھی ماں کو اندر سے دل ایسا تڑپا، چیخ آ گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے آگے جلا دیں گے؟ ہاں، کیونکہ جہنم کی آگ اس سے تیز ہے، وہاں جلنے سے بہتر یہی جل جائے اچھا ہے۔ بوڑھی ماں پکار کر کہنے لگی، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ رکھتی ہوں، میرے بیٹے کو میں معاف کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ رکھ کر انہوں نے اندر معاف کیا۔ جو بلال دیکھو حارث بن خلدہ کی حالت کیا ہے، تو وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے روح نکل گئی۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے اولاد کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے سر پہ اگر ماں ہوتی، میں 6 سال کا تھا، ابوا کے جو پہاڑیوں میں جو نوکیلے پتھر ہیں، وہی میری والدہ کی روح پرواز ہو گئی، وہی مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اگر میری ماں ہوتے، اے میرے صحابہ میری ماں ہوتی، میں امامت میں کھڑا ہوتا عشاء کی نماز میں، کیونکہ وقت ہوتا، دروازہ کھول کر پکارتے، بیٹے محمد تمہیں نماز توڑ کے چلا جائے۔ یہ ہوتا ہے ماں کا مقام، وقت ہوتا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اے اولاد تم اپنی گردنیں جھکا کر رکھو، کیونکہ تمہارے لیے تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ تمہارا باپ ہی تمہارے لیے جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو دنیا کی تم کتنی بھی کامیابی حاصل کر لو، پھر بھی آپ فیل کے فیل ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو دین سکھاؤ۔ میرے غوث پاک کی زندگی دیکھو کیسے تھی، کتنے پرہیزگار تھے۔ آج ہمارے بچے غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، بے نمازی شرم کی بات ہے۔ غوث پاک نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، غوث پاک تو کبھی بے وضو نہیں رہتے تھے۔ غوث پاک کا چاہنے والا اگر بے نمازی ہے، اس کو کلمے نہیں آتے، قرآن نہیں آتا، تو کتنی شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کو غوث پاک کے عشق کے ساتھ نمازی بنا دیں، ہمارے بچوں کو غوث پاک کے عشق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دیں، تہجد گزار بنا دیں، کہ جب اس کے اندر دین زندہ ہوگا تو اپنے ماں باپ کا بھی وہ احترام کرے۔ اکثر کئی بھائی بہنیں دیکھو رشتہ توڑ لیے، سال 2 سال دور ہے۔ حضور غوث پاک نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ رشتے سنبھالو، اپنے خون کے رشتوں کو لے کر چلو، جبھی تم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض 2 سال 3 سال بات چھوڑ دیے، چہرے پھیر لیے، گھر نہیں جاتے۔ کئی بہنیں جو ہو باپ جانے کے بعد ہے نا بہت مایوس ہو جاتی، بڑا بھائی ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں، کاش باپ جیسا مجھے سہارا بن کے کھڑا ہو۔ اب چھوٹا بھائی ہے، بڑی بہنیں بات نہیں کرتی، وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ کاش میری ماں کا سہارا بن کے میری بڑی بہن گھر آ جاتی۔
اس لیے ان رشتوں کو بھی لے کر چلو. آپ کو اللہ نے دیا ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو کھاؤ, انہیں گھر بلاؤ, رشتے نہ توڑو. یہی پیغام ہمیں غوث پاک نے دیا ہے کہ 11ویں شریف جس گھر میں بھی ہوتی ہے اس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو جوڑنا ہے, اور حضور غوث پاک کی زندگی پڑھنا ہے, بتانا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ عمل آ جائے, تقوی آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ ہے, اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے, کہیں بھی میرا مرید ہوگا وہ تکلیف میں پکارے گا, اس کی مدد فوراً میرا اللہ کرے گا. دیکھو جب پرہیزگار بنو گے, اللہ والوں کی صحبت کرو گے تو دیدار کے راستے کھلیں گے. یاد رکھو, کیونکہ میں بھی غریب نواز کا ایک در کا فقیر ہوں, غلام ہوں, ان کی نوکری کرتا ہوں, حضور غوث پاک کے گھر کی نوکری کرتا ہوں. دیکھو نوکری ہم صحیح کر لیں گے, غلامی صحیح کر لیں گے, تقوی کے ساتھ زندگی کریں گے, عمل کریں گے. آپ کو جو وظائف دی ہیں پیر و مرشد, آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا وظیفہ کریں گے سونے سے پہلے, پھر تہجد میں اٹھیں گے, تو یاد رکھو تمہارے دل کے دروازے کھل جائیں گے اور دیدار ہوگی. آپ کو دیدار, آپ صرف سوچیں گے نا اتنی دور تک پہنچ جاؤ گے. آپ کو فاقہ کبھی نہیں آئے گا, تنگ دست حالی کبھی نہیں رہے گی, کبھی نہیں رہے گی. اس لیے جو ہے اللہ نے ہمیں جو دولت دیا ہے اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے, مگر ہمیں مانگنا نہیں آتا. اس لیے مانگنے والے بنو, محنت زیادہ کرے, مانگتے نہیں. مانگو, راتوں میں اٹھ کر رویا کرو, مصلی بچھا کر اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, ماں باپ کے لیے, سب کے لیے رویا کرو. حضور غوث پاک کی دیدار کے لیے تڑپو. صرف ہم 11ویں کر دیے, حضور غوث پاک کی ضیافت کر دیے, نیاز کر دیے, دیدار کا شوق پیدا کرو. دیدار کب ہوتی ہے؟ جب عمل کرتے کرتے ہم تقوی پرہیزگاری کی زندگی کریں گے, جب بیٹھ کر مراقبہ کریں گے, مشاہدہ کریں گے, تو ضرور یار کے جلوے ہوں گے. یہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ زندگی کرو. نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کیا کرو, اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے, تھوڑا نوافل بھی پڑھا کرو. سونے سے پہلے نوافل پڑھو, بستر پہ جانے سے پہلے باوضو جایا کرو, اور تہجد کے لیے اٹھو. حضور غوث پاک کی تہجد کبھی نہیں چھوڑتی تھی, تہجد پڑھا کرو. اور اللہ نے توفیق دی ہے فجر کے بعد اشراق تک کبھی نہ سونا, بے برکتی آ جائے گی. فجر کے بعد وظیفہ کرو, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو جب تک سورج نہ آئے. اس کے بعد آپ اپنے کاموں کی طرف جاؤ, یا آپ کو تھوڑا آرام کرنا ہے آرام کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسا نوازے گا, ایسا نوازے گا کہ آپ کو راحت و سکون عطا ہو. کبھی محتاجی نہیں آئے گی, کبھی تنگ دست حالی نہیں آئے گی. ہمیں چاہیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کے اندر جو تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی, وہ خوبصورتی کو ہمیں لے کر عمل میں جینا. غوث پاک کا وعدہ ہے, یاد رکھو. جب تم سلسلے میں آ جاؤ گے, عمل کرو گے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي یمشی بها. جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو, عمل کرتے ہوئے, نفل پڑھتے ہوئے, سنتوں پر زندگی کرتے ہوئے, نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے, ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے, دعا لیتے ہوئے, غریب و یتیم و بیوہ مسکینوں کے ساتھ بھی مدد کر کے حسن و اخلاق سے زندگی کرو گے, تب کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری آنکھ بن جائے, وہ بصرہ الذی یبصر بہ, وہ تمہاری زبان بن جائے گا, وہ یدہ التی یبطش بہا, تمہارے ہاتھ بن جائے گا, وہ رجلہ التی یمشی بہا, تمہارے قدموں سے چلے گا. یعنی ہمارے وجود میں جب سنتوں پر عمل ہوگا تو تمہارے ہاتھ نور بنیں گے, تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی نور بنیں گے, اثر کریں گے. تمہارے قدم جہاں جائیں گے وہاں فیض ہی فیض ملتا ہے, اس گھر سے بلائیں بھاگ جائیں گے. غوث پاک کا عاشق اگر بے نمازی ہے تو شرم کی بات ہے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتا شرم کی بات ہے, وہ عاشق بنا ہی نہیں, سچا عاشق نہیں بنا, غریب نواز کا سچا عاشق نہیں بنا.
तभी वो आशिक कहलाएगा کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر چلے. اور پیر بھی وہ تبھی کہلائے گا قرآن والے عمل کے ساتھ زندگی کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے, ورنہ وہ خود دھوکے میں ہے, مریدوں کو بھی دھوکے میں ڈالتا ہے. یاد رکھو, پیر کون, مرشد کون, سیدھے راستے پر چلانے والا. پرجنانم آتما مایام تتومسی آیم آتما برہمم کہتے ہیں. ಪ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ಅದು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಆಯಾಮ್ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡ. बोली रूह मिन अम्रि रब्बी, ये रूह क्या है, ये रब का अमर है, इसे पाने की कोशिश करो. रूह बादशाह है. जिस्म क्या है, ये नफ्स से बना हुआ ये मिट्टी का पुतला है. ये नफ्स है, नफ्स घोड़ा है, रूह बादशाह है. रूह को चाहिए घोड़े पे सवार रहे. अगर रूह नफ्स की खिलाफत में पड़ जाए तो नफ्स रूह पे सवार हो जाएगा. अगर लगाम आपने छोड़ दिया घोड़े का तो कहीं भी लेकर जाके घोड़ा तुम्हें गिरा दे. इसलिए ये जिस्म नफ्स से बना हुआ ये पुतला रूह खुदा से आई हुई बादशाह है. ये लगाम को पकड़े हुए रखना चाहिए. अगर लगाम हाथ से छूट जाए तो याद रखो घोड़ा कहीं भी गिरा सकता है. इसलिए नफ्स गालिब होने के बाद हरामकारी करते हैं. नफ्स गालिब होता है बेहयाई करते हैं. नफ्स गालिब होता है बदनिगाही करते हैं. नफ्स जब गालिब होता है तो याद रखो शर्मगाहों की हिफाजत नहीं होती. अगर तुम्हारी निगाह, तुम्हारी जुबान, तुम्हारी शर्मगाहें हिफाजत नहीं होगी तो याद रखो अल्लाह का वादा है वो जन्नत से दूर हो गए. 3 चीजों की तुम मेरे पास अहद करो, वादा करो, मैं तुम्हें जन्नत का वादा करता हूँ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं. वो कौन से? एक अपनी निगाह की हिफाजत करो, एक अपनी जुबान की हिफाजत करो, एक अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो. ये 3 चीजों की हिफाजत करो, जाओ तुम्हें जन्नत का वादा. हमें चाहिए अपनी निगाहों की हमेशा पाकीज़गी के साथ जिंदगी करें, किसी के लिए बेहयाई ना हो. इन निगाहों में हया वो यही ईमान है. हया अगर नहीं है तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया, ईमान की हरारत मर गई. याद रखो, जुबान जब निकलती है, जुबान जब चलती है, कितने घर टूट जाते हैं, घरों में आग लग जाती है, जिंदगियां टूट जाती हैं. जुबान मक्खन से ज्यादा नरम भी है, तलवार से ज्यादा तेज भी है. करीब है रिश्ते, एक बात अगर दिल में चुभ गई चेहरे फिर जाते हैं, साल साल बात नहीं करते. अगर वही हजारों किलोमीटर दूर है, फोन में भी बात कर ले, मुझे माफ कर दो मेरी बहन गलती हो गई, हजारों किलोमीटर दूर है, दिल करीब हो जाए, मोहब्बत हो जाए. इसलिए मक्खन से ज्यादा नर्म है जुबान और जहर से ज्यादा कड़वी है जुबान. इसे शहद से ज्यादा मीठी बना लो, मीठे बोल बोलने वाले बोल. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा आकर पूछे, मल इस्लाम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? इस्लाम के जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 बातें बताना तो जरूरी था ना उनको. साहबा जानते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं, कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है. आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निचोड़ बताए. जैसे आप जूस पीते हैं, जूस कोई फ्रूट लेकर, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा निचोड़ दिए. मल इस्लाम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तामुत्ताम, लोगों को खाना खिलाया करो, मीठे बोल बोला करो. गौस पाक की गैरी में क्या करते हैं हम? सबके साथ मीठे बोल बोलते हैं और खाना खिलाते हैं. कितनी बड़ी बरकत है इसमें. इसलिए अपने घर में न्यास करो, जब दोस्त आएंगे अल्लाह ताला बरकत अता करेगा, तुम्हारे गुनाह मिटा देगा. जब दोस्त जाएंगे तो दर्जे बुलंद करेंगे. इसलिए अल्लाह वालों ने ये सुन्नत अता की है, अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के हुक्म से अता की. इसलिए याद रखो अल्लाह के वलियों की सुन्नत है, क्या भी वो छठी हो, मिलाद शरीफ हो, ये हमारे लिए जो है मुस्तहब चीजें हैं.
مگر پیارے نبی کی جو سنت ہے ہماری آخرت ہے، سنتوں کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ اگر ولیوں کی سنت آپ چھوڑ دیں گے بے برکتی ہے، گناہ نہیں ہے، انکار کرنا گناہ ہے۔ اس لیے علم رکھنا ہے۔ اللہ والوں نے جو ہمیں عطا کیا وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ امت کی بھلائی کے لیے عطا کیا۔ امت کو بھی چاہیے جب ایک ولی یہ نعمت ہمیں عطا کر رہا ہے اس پر ہمیں سوچ کر عمل بھی کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے۔ مانتا نہیں تو نہ مانے، مگر انکار کرنا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ ہم غوث پاک کی 11ویں کیے تو کیا کیے؟ اس میں قرآن پڑھے، دعا کیے، نعت خوانی کیے، اور 4 لوگوں کو لے جو انتظام کیے ضیافت کا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ کل روز محشر ہوگا، نماز کام آئے گی، لپٹ کر مار دیا جائے گا، مگر اللہ کا ولی کھڑا رہے گا اور اللہ سے پکار کر کہے گا، اے اللہ جب تک کہ میرے چاہنے والے جنت میں نہ جائیں گے ہم بھی تیری جنت میں نہ جائیں گے۔ تو اللہ کہے گا، اے فرشتوں میرے دوستوں کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کو بھی جنت میں چھوڑ دو، بعد یہ جائیں گے تو حضور غوث پاک سب کو لے کر جائیں گے۔ حدیث پاک میں تو ہے ایک اللہ کا ولی 7 لاکھ 70 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے۔ اب غریب نواز تو 90 پر 9 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے، تو کتنے کروڑ لوگ غریب نواز کا آج ہمارے پر احسان۔ یہ ایمان کی جو دولت ملی یہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا تو فیض ہے۔ تو ہمیں چاہیے جن کے در سے ہمیں یہ فیض ملا ان کی اگر عزت نہ کریں تو اللہ کہاں سے ہمیں فیض عطا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ پاک نے اپنے دوستوں کو ہو یا نبیوں کو جب ہمارے پاس بھیجا ہے اللہ کا دین دے کر، یہی وسیلہ ہے۔ اللہ بھی ہمیں ایسے ہی ملا ہے، قرآن بھی ہمیں ان سے ملا ہے، نماز بھی ان سے ملی ہے۔ اگر یہ نہ لاتے تو ہم کہاں سے مانتے؟ ہم نے کعبہ کو دیکھا نہیں، ہم نے نماز اترتے ہوئے دیکھا نہیں، قرآن اترتے ہوئے دیکھا نہیں، ہمیں پتہ نہیں، مگر کہاں سے سیکھے؟ اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ نے مان لیا، صحابہ نے کہا تو تابعین تابعین نے مانے، اور اہل بیت نے ہمیں یہ دین عطا کیا، حضور غوث پاک غریب نواز نے، یہ انہی کا تو فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وسیلے سے عطا کیا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو وسیلے سے راضی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ نے کہہ دیا صرف نماز روزہ عبادت کر لینے سے خدا نہیں ملتا، یاد رکھو۔ اس کے ساتھ اللہ نے کہا میرے دوستوں کی صحبت کرو، جب میرے دوستوں کی صحبت کرو گے انہوں نے مجھے راضی کیا، مجھے پایا، تب میں بھی تمہیں مل لوں گا۔ آپ کتاب میں پڑھتے ہوں گے، مٹھائی پڑھتے ہو، حلوہ پڑھتے ہو، کیا وہ کھانے کو ملے گا؟ نہیں، آپ اس کو کھانا ہے تو دکان میں جانا پڑے گا خریدنے۔ آپ نے صرف تھیوری پڑھا ہے، پریکٹیکل نہیں کیا۔ پریکٹیکل اگر کرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ خریدنا ہے، خریدنے کے بعد کھاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن سے، اللہ کی شان کو سمجھ لیتے ہیں، مگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ کے ولی کے قریب جانا ہے۔ اس لیے ان سے مرید ہوتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کی صحبت کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کے بعد ہی ہمیں اللہ کا حقیقت پتہ بھی چلتا ہے اور خدا کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، یہاں بیٹھے ہیں، آج ایک پیغام لے کر ہمیں جانا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے تھی۔ پوری زندگی قرآن تھی، پوری زندگی قرآن کے خلاف نہیں تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کے اندر بھی ہم قرآن والے عمل کے ساتھ ان کی زندگی کو ہر لمحہ جوڑ دیں۔ اگر ہمارے بچے بھی نیک بن جائیں، اللہ سے دعا ہے کہ آج جو حضور غوث پاک غریب نواز کا جو نشان بلند کیے، اسی مقام پہ بہترین ایک مدرسہ ہو جائے، بچے روز تعلیم کریں گے، صبح بھی قرآن پڑھیں گے، شام میں بچیاں آ کر پڑھیں گے۔ ایک وقت طے کر دو کہ صبح اتنے وقت سے اتنے وقت تک 1 گھنٹہ بچے پڑھیں گے، عصر کے بعد بیٹیاں آ کر پڑھیں گے۔ الحمدللہ بہترین تعلیم ملے گی۔ ایک بچی بھی اگر سدھر جائے گی پورا گھر سدھر جائے، ایک بیٹا بھی اگر کچھ نہ کچھ علم سیکھ لے، الحمدللہ فرماتے ہیں 70 سال آپ عبادت جو کرتے ہیں نا، اگر تھوڑا سا آپ بیٹھ کر
بچوں کو دین سکھا دیں، آپ سیکھ لیں 70 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے۔ اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ آیت بھی سیکھ لیں، کہ حدیث بھی سیکھ لیں، کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم عند ربک میت عند غسال، ارشاد غوث اعظم فرماتے ہیں اے بندو تم رب کے آگے ایسا ہو جاؤ جس طرح مردہ غسال کے آگے ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ مردہ غسال کے آگے۔ اب غسال کے آگے جب مردہ ہوتا ہے وہ گرم پانی ڈالے، 2.5 دم دے، ریٹھے رگڑے، کیا وہ آواز کرتا ہے؟ نہیں، ایسے ہو جاؤ۔ یہ غوث پاک نے فرمایا کن من ربک میت عند غسال، اللہ کے حکموں کے آگے آپ کی اف بھی نہ چلے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، حلال کھانا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے۔ آپ جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، اور اسی پیسے سے میں روزدار کو روزہ کھلاؤں گا، نیاز بھی کریں گے، ہرگز نہیں، اللہ قبول نہیں کرے۔ حلال پیسہ اللہ کو حلال روزی۔ فرماتے ہیں جب ایک باپ محنت کر کے، مزدوری کر کے، جھوٹ بولے بنا حلال پیسے سے لا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، جس کے گناہ نماز عبادت کر کے معاف نہیں ہوتے، وہ حلال روزی محنت کر کے کھلانے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ اس کے ساتھ اگر اللہ والوں نے جو ہمیں تعلیم دی وہ عمل ہمارے اندر، بیوی کے اندر، بچوں کے اندر آ جائے تو تقدیریں سنور جائیں، مقدر سنور جائیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے دولت دے رہا ہے۔ آپ ایک پوزیشن پہ جائیں گے، اللہ 10 پوزیشن میں راستے کھولے۔ will you set to free، یہ سچ ہے نا، سچ تمہیں آزادی دلا۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ کے ساتھ زندگی کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتی اتنی اونچائی پر جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیے ہیں نا ہمیں، یہ اتنا آسانی سے نہیں ملا ہے۔ دیکھو ہمیں تو ماں کے گوشت سے جو ہے اسلام مل گیا، مگر صحابہ اور تابعی، تبع تابعین، اولیاء کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے بہت سی قربانیاں دی، تب جا کے ہمیں یہ دین ملا۔ آپ علماء سے سنتے ہیں، قرآن کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تو دیکھو کتنے بدن کے ٹکڑے کیے تھے صحابہ، گھروں کو جلا دیے، بیٹیوں کو زندہ جلا دیے، گھر لوٹ لیے، صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اہل بیت کے جو ہے سروں کو کاٹا گیا، نیزوں پر چڑھا گیا، کربلا گزر گیا۔ کیا اتنا آسانی سے ہمیں دین ملا؟ اتنی تکلیفوں کے بعد دین ملا۔ اگر اس کی ہم قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھو جب قبر میں جائیں گے تو وہ قبر اندھیری ہوگی اور عذاب کا جو ہے گھڑا بنے گا۔ اس لیے قبر کو اندھیری کر کے نہ جاؤ، جانے سے پہلے تیاری کرو، اپنی قبر کو روشن کرو۔ بچہ بھی کتنا پڑھے گا، دوست بھی کتنا پڑھیں گے فاتحہ، اگر ہم یہاں کامیاب ہو کر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو ہماری قبر روشن رہیں گی، اور یہیں سے دیدار کر کے جاؤ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدار کرنے والے بنو، خواجہ غریب نواز کی دیدار کرنے والے بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کرنے والے بنو۔ آپ یہاں اگر دیدار کر لیں گے وہاں بھی دیدار نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے تو ہم کیا کرتے ہیں، صحیح پیر کے ہاتھ میں جا کے بیعت کرتے ہیں۔ پیر بھی 5 وقت نمازی ہو، سنت پہ چلنے والا ہو، تہجد گزار ہو، حلال کھانے والا ہو، ایسے پیر کے ہاتھ پہ جا کر جب بیعت کرتے ہیں تو پیر تمہیں بھی نمازوں کی پابندی بتائے گا، وہ بھی سنتوں پر چلے گا، امامت کرے گا، تم بھی سنتوں پر چلو گے، پھر جا کے کیا ہوگا، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدہ، میرے بعد اگر تم ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، تبھی جا کے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ فقیری کا جذبہ زمانے کو ہے، کہاں دل میں طاقت نبھانے کو۔ جذبہ تو ہے بہت سے لوگوں کے پاس،
میں فقیر بن جاؤں گا، فقیر بن جاؤں گا. کیا اتنا آسان ہے؟ جذبہ زمانے کو ہے، کہاں دل میں طاقت نبھانے کو ہے. فاقے کی بات آئی تو فقیر برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے فقیر نہیں ہے، فاقہ کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اتنا آسان نہیں. کہیں بھی منگ کے کھا لینا فقیر ہی نہیں ہے. فقیر محتاج نہیں ہوتا، مانگتا نہیں، وہ مسکین ہی ہے. فقیر ہاتھ نہیں پھیلاتا، فقیر اللہ کا محتاج ہے، پیسے فاقہ کشی کرنے والا. خواب سے قناعت، چاہے غربت رہے، تکلیف آئے، برداشت کرے گا، گلہ نہیں کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. قناعت ہے اس کے پاس، شکر ہے، یاد الہی میں رہنے والا اور ریاضت کرنے والا فقیر. مانگ کے کھانے والا فقیر نہیں ہے، یاد رکھ. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کوئی ایسا کر دیے سب کو بدنام کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فقیر بے خواب یہ رے فقیر پیر گرو ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವವನೇ ಗುರು बोलते हैं. آپ अंधेरे में रख दिया पूरी जिंदगी, वो भी गया. इसकी पाबंदी करें, सुन्नतों पर चले, हलाल खाएं और मेहनत करें, मजदूरी करें, बिजनेस करें, बच्चों को तालीम अच्छी दें, गुड क्वालिफाइड बनाएं. आपका बच्चा डॉक्टर भी बन जाए तो वली बन जाए, आपका बच्चा इंजीनियर बने, वली भी बना रहे, नमाजी रहे. आपका बच्चा जो है बेहतरीन एक टीचर भी बने मगर वली सिफत रहे, नमाजी रहे. वरना देखो कई आप जब जाते हैं ऑपरेशन नहीं होता, डॉक्टर झूठ बोलते हैं, ऑपरेशन नहीं होता, झूठ बोलते हैं. टेस्टिंग कराते हैं तो टेस्टिंग में पूरा झूठ होता है, बीमारी नहीं होती मगर बीमार बना देते हैं. इंजीनियर्स कितने बिल्डिंग्स में जो है झूठ बोलते हैं. अगर वली सिफत होता, वो सच के साथ, ईमानदारी के साथ वो इंजीनियरिंग करता, किसी को धोखा नहीं देता. तो हमारे बच्चों को चाहिए गुड क्वालिफाइड बनाए. माहौल भी हम देखते हैं कि बिगड़ रहा है, हमें उस माहौल को संवारना. हम कैसे संवारेंगे? अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे किरदार के साथ. अगर उसने अखलाक नहीं तो जिंदगियां नहीं संवरेंगी. हमें चाहिए कि अच्छे प्यारे अखलाक के साथ जिंदगी करेंगे तो हमारी नस्ल भी देखेगी, नस्ल भी वही अमल करेगी. देखो माँ बाप चाहते हैं कि हम नहीं पढ़े, अपनी औलाद को भी पढ़ाएं, तो आप बेहतरीन क्वालिफाइड बनाएं अपने बच्चों को, मगर साथ में दीन सिखाएं. बच्चों के अंदर कम से कम यासीन हिफ्ज हो, सूरह तबारक हिफ्ज हो, सूरह रहमान हिफ्ज हो, एक 10, 12 या 14 सूरह हिफ्ज करा दो. फिर दुआएं सिखा दो, सोने बैठने खाने पीने के, जनाजे के. बच्चों को जब ऐसा वक्त आएगा घर में बैठ के बच्चा खुद फातिहा पढ़ेगा. जब कोई जनाजा निकलेगा तो बच्चा खुद खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ा सकेगा. घर में फातिहा खानी करना है, बच्चा खुद पढ़ेगा, आप खुद पढ़ेंगे फातिहा खानी, बरकत होगी. कुरान पढ़ेंगे, बरकत होगी. हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें ये जो न्याज दिए हैं, ऐसे ही आसानी से आप सोच रहे हैं कि मिल गई मैं कर लूंगा, इसमें इतनी बरकत है. अगर आप अकीदे से करेंगे, याद रखो, आप सोच भी नहीं सकते आपके घर में अल्लाह इतनी दौलत अता करे. मगर तकवा तो चाहिए, परहेजगारी तो चाहिए. हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, तहज्जुद में उठो, 40 पर एक बार सूरह फातिहा पढ़ो, जो भी तकलीफ है अल्लाह पाक दूर कर दे. हम अमल नहीं करेंगे, परेशानियां देखो, परेशानियां यही सुनाते रहेंगे, यानी अमल नहीं है तो परेशानी आपके पास है, अमल आ गया तो परेशानी दूर हो गई. तो हमें चाहिए क्या करना है? हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए रास्ते पर भी अमल करना है, तभी जाकर सच्चे आशिक बनेंगे, तभी जाकर हुजूर गरीब नवाज की निगाह करम भी हम पर होगी. तो आप सोचेंगे अपनी औलाद से जो भी, उससे बेहतर अल्लाह पाक उनसे आपको जो है अल्लाह फैज़ अता करे और अल्लाह ताला कामयाबी अता करे. हमें चाहिए कि सरकार ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को
ہم نے پڑھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں وہاں پر مارواڑیز پہ آتے ہیں, کہیں بے ایمان پہ آتے ہیں, اور اپنے بھی آتے ہیں, جو جیسا گیا جیسا مانگا غریب نواز سے جھولی بھر کے بیچتے ہیں. میں نے اب تک جس کو بھی سنا ہے, الحمدللہ ہمیں جو پڑھتے, میں بھی بی ایس سی بی سے کوالیفائڈ ہوں, ہمارے بہت سے کلاس میٹس میں ہیں, بہت سے جو ہے بزنس کے تعلقات ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ غریب نواز سے در سے ہم نے آج تک خالی نہ لوٹایا. اور ان کی بارگاہ میں, ان کی چوکٹ پہ جو ہے سیڑھیوں پہ چابیاں رکھ کے لے کے آتے. چابی ایسے ایسے تھے, جب گلے میں جا کر وہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کر کے, بے ایمانی ہے, صرف ایک گلے میں ڈوری ڈال کے آتا ہے غریب نواز کا پٹا, اگلے سال جا کے کھولتا ہے. یہ سال جو مانگ کے آیا تھا, اگلے سال اس کی مراد پوری ہو جاتی. غریب نواز کی بارگاہ میں آپ سفر جب کرتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں, تو وہ سفر بھی جو ہے مبارک سفر ہے. اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو. آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے, مگر اللہ کے ولی کے در سے تو ملے گا. آپ کے اندر وہ طاقت قوت نہیں ہے, مگر اللہ نے اپنے دوستوں کو وہ ڈگری دی ہے. میرے بندے تمہارے پاس آئیں گے تو وہ کبھی خالی نہ جائیں, کیونکہ وہ جو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں. کہ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے غریب نواز کی بارگاہ سے کوئی خالی آیا؟ نہیں آیا. ہمیں چاہیے سچے دل کے ساتھ خواجہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہ ضرور جھولیاں بھر کے آئے, اور یہیں سے آپ پکاریں, اللہ کی مدد بھی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں تب آتی ہے جب اللہ والوں کو پکارتے. فقیر کی بات پتھر کے لکیر کی بات, پتھر کے لکیر کی بات ہے. آپ اللہ کی کہیں جو نافرمانیاں کرتے ہوں گے, پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کی ولیوں کی برائی کرو, آپ کی تباہی آ جائے. فرعون کی زندگی آپ نے پڑھی, نمرود کی پڑھی, خدائی دعویٰ کیے, پھر بھی اللہ کچھ نہ کیا. نبی کو چھیڑا, تباہی آ گئی. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, وقت ایسا ہے سمندر میں دھس کے مر گئے. نمرود ستایا ابراہیم علیہ السلام کو, کیا ہوا؟ خود بخود لنگڑے مچھر گھسنے کے بعد اپنے چپل سے مار مار کر مر گئے. اس لیے اللہ والوں کو چھیڑو نہیں, انبیاء کو چھیڑنا نہیں. اگر آپ تعظیم نہیں کرو گے, بے ادبی کرو گے, یاد رکھو آپ کی زندگی میں ہمیشہ تباہی تباہی آ جائے. اللہ نے فرمایا میرے دوستوں کو اگر اف بھی کرو گے, اف بھی کرو گے, تو یاد رکھو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ کبھی بے ادبی نہ کرو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایک شخص تھا, 11ویں کرتا تھا. یہ واقعہ سنا کر انشاءاللہ میں بیان کو جو ہے, وقت جو ہے زیادہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ ختم کروں گا. گھر میں 11ویں کرتا تھا, عاشق تھا. اب وقت آ گیا کہ کئی ایسے لوگ بھی تھے وہ انکار کرنے والے, نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم تو دعا ہی کرنے والے ہیں, دعا کرنا ہے سب. اب وہ 11ویں کر رہا تھا, آگے جھگڑا کر دیا. اس کی 11ویں کر رہا ہے, کہیں کی 11ویں کر رہا ہے, اس میں کیا ملتا ہے, ایسے ملتا ہے. اب عاشق ہے غوث پاک کا, ابھی اسے بھی غصہ آ گیا, میرے غوث پاک کے خلاف بول رہا ہے. اب دونوں میں لڑائی ہو گئی. یہ حقیقت گزری ہوئی. جب لڑائی ہوئی تو یہ عاشق تھا نا غوث پاک کا, جب بھونسا مارا تو مری. اب گاڑ بھی دیا اس کو, اور پولیس کیس ہو گیا. جب آ کر دیکھے اسے پکڑ لیے, تم نے مار دیا, گاڑ بھی دیا, بات کیا ہوئی؟ نہیں, میں نے تو انسان کو نہیں مارا. غوث پاک کا عاشق کیا تھا, اس کی زبان سے کیا رہی ہے, میں نے نہیں مارا. پھر کسے مارا؟ خنزیر کو مارا. کھود کے دیکھے تو وہاں خنزیر تھا, انسان نہیں تھا. غوث پاک نے اس کی ایسی لاج رکھی, غوث پاک کو ایسا پکارا, جو اس کی زبان سے نکلا وہ خنزیر بن کے نکلا. اس لیے چھیڑو مت اللہ والوں کو, اور اللہ والوں کے چاہنے والوں کو بھی مت چھیڑو. مگر اللہ والے بھی ایسے ہی عمل کرنا چاہیں. وہ بھی تقویٰ پرہیزگار تھا, تہجد گزار تھا غوث پاک عاشق. جب وہ کہہ دیا نا, جب پولیس والوں نے جا کر وہ کھولا تو کیا تھا, انسان کی شکل میں نہیں تھا, وہ خنزیر تھا, خنزیر. اب حقیقت سامنے آئی. اس لیے اللہ والوں کو کبھی نہ چھیڑنا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے دوستوں کو اف بھی نہ کرو, صرف اف بھی کرو گے, یاد رکھ لو میں تمہارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں گا.
اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں، روح میں جو برکتیں عطا فرمائیں وہ ہمیں ہماری نسلوں کو تا قیامت تک عطا کرے۔ حضور غریب نواز کے جسم میں، روح میں جو خوشبو اللہ نے ایمان کی عطا فرمائی، وہ خوشبو ہمیں ہماری نسلوں کو تا قیامت تک جسمانی روحانی عطا فرمائے۔ اور جتنے ہمارے ماں بہنیں بیٹھے ہیں ان کے اندر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ علیہ کے اندر جو دولت عطا کی تھی، اللہ ایمان کی برکتیں، خوشبو وہ ہماری ماں بہنوں کے اندر عطا فرما دے، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری عطا فرما دے، اللہ وہ بلندی عطا فرما دے، وہ خوشبو عطا فرما دے۔ مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر اس محلے میں ہو، پورے شہر میں ہو، اللہ پاک ان سب کو غوث پاک غریب نواز کا عشق عطا فرمائے اور سب کو شریعت کے پابند بنائے، سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سنی، جو یوتھ کمیٹی والوں نے جو محنت کر کے آج جو حضور غوث پاک غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا رنگ آپ کے سینوں میں چڑھایا ہے، بیان کے ذریعے، صندل کے ذریعے، نیاز کے ذریعے، ان کی خدمتوں کا اللہ قبول فرما کر ان کو اور نوازے، اور جذبہ عطا فرمائے، اور ان کو مالا مال فرمائے، اور آگے چل کر ایک بہترین مدرسہ بنے، اور تمام ہمارے بچے بچیوں کو جو ہے دین کا علم اللہ یہاں سے عطا کرے، اور جو محنت کرے ان کو بھی اللہ پاک دونوں جہاں کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وما علینا الا البلاغ۔ سبحان